अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। मैंने चंद लम्हे सोचने में सिर्फ किए, फिर इसके सवाल का जवाब देते हुए गंभीर अंदाज में कहा, देखो बरखुरदार, बंगले की फ़रोख्त का मामला तो ऐसा है जिसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे बाप ने वो बंगला बेचा, 12 लाख रुपए में बेचा हो या 20 लाख में, इसकी मर्जी। इसी तरह खरीदार पार्टी फारूकी था या कोई और शख्स, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खरीदो फरोख्त की ये कार्रवाई यकीनन रजिस्ट्रार के सामने हुई होगी। इस कानूनी मुंतकली जायदाद के खिलाफ आवाज़ उठाना या फारूकी को फ्रॉड शख्स के तौर पर इस मामले में घसीटना वक्त और रकम बर्बाद करने के मुतरादिफ होगा। अलबत्ता मैं लम्हे भर को रुका, फिर सिलसिला कराम जारी रखते हुए कहा, इस वक्त तुम और तुम्हारी बहन जिन हालात से गुजर रहे हैं वो वाकई तशवीशनाक है। अगर तुम्हारे अंदाजे और ख्यालात बिल्कुल दुरुस्त हैं तो फिर तुम्हारी जान और फौजिया की आबरू को कई ख़तरात लाहक हैं। इस सूरत हाल में हम दोनों को क्या करना चाहिए? शोएब ने गहरी संजीदगी से पूछा। मैंने कहा, इन हालात में उसूली तौर पर तुम्हें पुलिस से मदद हासिल करना चाहिए। पुलिस सिर्फ इन लोगों की मदद करती है जो इनके मुतालबे पूरे करने की सकत रखते हों। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। मैं अपने मामले में पुलिस को मुलव्विस नहीं करना चाहता हूँ और इसकी दो वजूह हैं। वो इतना कहकर खामोश हुआ। मैं सवालिया नज़रों से इसे देखता रहा। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अव्वल तो पुलिस वालों को रिश्वत खिलाने के लिए मेरे पास रकम नहीं है। सिर्फ नाजायज़ काम ही के लिए नहीं बल्कि अपने जायज़ काम करवाने के लिए भी इनकी मुट्ठी गर्म करना पड़ती है। और दूसरे मैं अब्बू की वजह से मार खाने वाली पोजीशन पर हूँ। अब्बू 1 मिनट में फारूकी की हिमायत करके मेरे मौक़िफ़ की धज्जियाँ बखेर देंगे। मदद तो रही एक तरफ, पुलिस उल्टी मेरी ही दुश्मन हो जाएगी। ये कदम तो मैं भूल कर भी नहीं उठाता। वो पुलिस से खासा वज़न और नाला दिखाई देता था और इस रवैये के लिए वो ज़्यादा कसूरवार भी नहीं था। मैं चंद लम्हात तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सरसरी लहजे में पूछा, फिर तुम क्या करने का इरादा रखते हो? जंग, वो पुरअज़्म अंदाज में बोला। मैं फारूकी और शकीला के खिलाफ जंग करूँगा और इन्हें किसी भी नापाक मकसद में कामयाब नहीं होने दूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना कुर्बान करना पड़े। इसके लहजे की सख्ती और अल्फाज का इस्तेहकाम जाहिर करता था वो जो कुछ कह रहा है कर भी गुजरेगा। इसके हालात सुनकर मुझे इससे हमदर्दी पैदा हो गई थी। मैं वाकई इसके लिए कुछ करना चाहता था। मैं अपने तौर पर अगर पुलिस को इस मामले में मुतहर्रिक करता तो बेहतर नताइज की तवक्को की जा सकती थी, लेकिन इस सूरत में यह खदशा बहरहाल मौजूद था कि फारूकी जैसा मक्कार शख्स पुलिस वालों के काम आकर इस मामले को दबा देता। मैंने इन तमाम अवाक़िब व जवानिब को जहन में रखते हुए शोएब से पूछा, तुम्हारा और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है? जहांगीर मामू हैं, उसने बताया। ये जहांगीर कहाँ होते हैं और क्या करते हैं? एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट हैं, उसने जवाब दिया। रिहाइश नॉर्थ नाज़िमाबाद में है। ठीक है, तुम अपने मामू को किसी वक्त मेरे दफ्तर भेज दो। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे मसले का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करता हूँ। उसने मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा, जहांगीर मामू अब्बू को ज़्यादा पसंद नहीं करते। अम्मी की ज़िंदगी में तो मजबूरन मिल लेते थे। इनकी वफ़ात के बाद से वो हमारे घर नहीं आए और जब से अब्बू ने शकीला से शादी की है वो सख्त नाराज़ हैं। ये और भी अच्छी बात है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, जी क्या मतलब? शोएब उलझन भरी नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, मतलब बाद में समझाऊंगा, पहले तुम इन्हें मेरे दफ्तर में भेजो। इतना तो कर लोगे ना? जी ये तो मैं कर लूँगा। हाँ ज़रूर, फ़ोन पर इनसे कभी कभार मेरी बात भी हो जाती है। इसके बाद मैंने शोएब से उसके दोस्त का नाम पता मालूम किया जिससे मिलने के लिए वो इस इलाके में आया था। फारूकी के कारोबार और रिहाइश के बारे में भी वो जो कुछ जानता था वो पूछ लिया। फिर मैं से रुखसत करने के लिए घर से बाहर निकल आया। मैं चला जाऊंगा वकील अंकल, आप खामखा तकलीफ़ ना करें, उसने बेतकल्लुफ़ी से कहा। मैं चाहता हूँ तुम बाहिफाजत अपने घर पहुँचो। मैंने कहा, इस वक्त रात का 1 बज रहा है। मेरी रिहाइश के नज़दीक ही स्ट्रीट के आखिरी सिरे पर 1-2 टैक्सी वाले खड़े रहते थे। वो मुझे अच्छी तरह जानते थे। आधी रात के बाद शोएब को अकेले भेजना
मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा इसे किसी जानने वाले की टैक्सी में बिठा देता हूँ ताकि वो सही सलामत घर पहुँच जाए। शोएब मेरे साथ कदम बढ़ाने लगा तो मैंने कहा, आजकल तुम फारिग हो, मेरा मशवरा है ज़्यादा वक्त घर के अंदर ही गुजारा करो। तुमने अपनी सौतेली माँ के बारे में जो कुछ बताया है वो खासा तशवीशनाक है। तुम्हें अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना चाहिए। आप ठीक कहते हैं वकील अंकल, वो पुरसोच अंदाज में बोला और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, अंकल मुझे लगता है इस फारूकी बदमाश ने अब्बू पर कोई काला अमल करा दिया है या कोई बंदिश वगैरह। यह ख्याल तुम्हारे जहन में क्यों आया? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। वो समझाने वाले अंदाज में बोला, अब देखें ना, फारूकी का कहना है कि उसने किसी पठान से 10% माहाना मार्कअप पर 5 लाख का कर्जा ले रखा था, यानी 50,000 रुपये माहाना सूद पर। ठीक है, उसने ये रकम अब्बू को यकमुश्त नहीं दी और ना ही पठान से एक साथ ली होगी। अगर हम 5 साल की मुद्दत को इंतहाई मुख्तसर करके 2 साल में भी बदल दें तो सूद की रकम आसमान से बातें करने लगेगी। 50,000 माहाना का मतलब है 6 लाख सालाना और 2 साल का सूद बना पूरे 12 लाख रुपए। ये तो समझ में आने वाली बात नहीं। फारूकी इतना बड़ा नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यकीनी तौर पर उसने कहीं से कोई कर्ज नहीं ले रखा था। उसने अब्बू को जो 5 लाख रुपए दिए वो इसकी अपनी रकम थी और ड्रामा रचाकर उसने हमारा शानदार बंगला बिकवा दिया। क्या सूद वाली ये बात आपकी समझ में बैठ रही है अंकल? नहीं, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मुझे भी ये फारूकी का कोई ड्रामा ही लगता है, मगर तुमने जो बंदिश और काले अमल वाली बात की है इसकी वजाहत नहीं हो सकी। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, वकील अंकल मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मोटी सी और सामने की बात अब्बू की अकल में क्यों नहीं उतरती। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं और ना ही मुसलसल फारूकी की हिमायत पर ही कमर बस्ता हैं। फारूकी का जादू क्यों इनके सर चढ़कर बोल रहा है? तुम फिलहाल काले जादू, सिफली और बंदिश वगैरह के चक्कर में ना पड़ो, मैंने बड़ी नरमी से उसे समझाया। इनकी कोई हकीकत, अहमियत या हैसियत नहीं। बात दरअसल ये है कि फारूकी ने अपनी चर्ब ज़बानी और मक्कारी के बलबूते पर तुम्हारे अब्बू को उल्लू बना रखा है। बहरहाल सब ठीक हो जाएगा। फारूकी जैसे काया लोग सिफली और बंदिश के चक्करों में नहीं पड़ते। इन्हें ज़ुबान का इस्तेमाल आता है। वो अपनी बातों से इस तरह दूसरों को मुतासिर करते हैं कि लगता है उन्होंने जैसे कोई सहर फूंक दिया हो। तुम्हारे अब्बू को इस अय्यार शख्स के चुंगल से निकालने के लिए बड़ी हिकमत अमली से काम लेना होगा। वो बड़े मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए टैक्सी में बैठा और रुखसत हो गया। मैं उसके और उसके हालात पर गौर करते हुए घर की तरफ लौट आया। मुझे तवक्को तो यही थी कि शोएब अगले रोज़ अपने मामू को मेरे दफ्तर भेज देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-4 दिन बाद मैं उसको और उसके मामले को भूल गया। अपनी पेशावराना मसरूफियात में नॉन टच मामला को याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वाक़ये के 10 रोज़ बाद जब मैं अपने दफ्तर में मौजूद था तो मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि कोई जहांगीर साहब मुझसे मिलने आए हैं। इस वक्त मैं फारिग ही था, लिहाजा सेक्रेटरी से कहा, ठीक है इन्हें भेज दो। वो 40 साल का एक फरबा शख्स था, घनी मूछें, सर दरमियान से साफ और सूरत शक्ल में आम सा। वो खासा घबराया हुआ परेशान दिखाई देता था। मेरे इशारे पर जब वो कुर्सी पर बैठ गया तो मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पेशावराना मुस्कुराहट के साथ कहा, जी जहांगीर साहब फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। कुछ फरमाने की बजाय उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। देखने से पहले ही मैंने पहचान लिया, वो मेरा ही तारुफी कार्ड था। मैंने वो कार्ड जहांगीर से ले लिया और एक मरतबा फिर सवालिया नज़र से उसे देखा। वो बोला, वकील साहब चंद रोज़ पहले मेरे भांजे ने ये कार्ड मुझे देते हुए आपसे मिलने को कहा था, लेकिन अफसोस कि मुझे देर हो गई। मुझे इसी रोज़ शोएब की बात मान लेना चाहिए थी। शोएब का नाम सुनकर मेरे जहन में वो वाक़या ताज़ा हो गया जब एक पस्ता कामत नौजवान आधी रात के बाद मेरे बंगले में कूदा था। इसके साथ ही शोएब को पेश आमदा हालात भी मेरी याददाश्त से गुजरे और ये भी याद आ गया कि मैंने शोएब से कहा था वो अपने मामू जहांगीर को मेरे पास भेजे और उस वक्त यही जहांगीर मेरे सामने बैठा था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत।
آپ کے بھانجے نے مجھے بتایا تھا کسی فاروقی نے اسے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ باپ اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ وکیل صاحب، یہ قصہ تو بہت پرانا ہو چکا، جہانگیر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا۔ میں نے استفساریہ نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، نیا قصہ کیا ہے؟ شعیب اس وقت تھانے میں بند ہے۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کس جرم میں اسے بند کیا گیا ہے؟ جہانگیر کے انکشاف پر مجھے وقتی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، شعیب پر قتل کا الزام ہے۔ فاروقی کے قتل کا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ فاروقی نہیں، اس کی ایجنٹ کے قتل کا۔ ایجنٹ؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے جہانگیر کو دیکھا۔ اس نے بتایا، میں شکیلہ کی بات کر رہا ہوں، باسط کی نئی بیوی۔ میرے استفسار پر جہانگیر نے مجھے آگاہ کیا کہ آج دوپہر کو شکیلہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پائی گئی تھی۔ فوزیہ اسکول سے گھر پہنچی تو شکیلہ کی افراتفری شدہ لاش دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ وہ اپنے باپ کو فون کرے۔ چنانچہ اس نے باسط کو فون دکان پر اور کہا کہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد باسط اپنے فلیٹ پر تھا۔ اس کے بعد ہی پولیس کو اطلاع کر دی گئی۔ پھر 5 بجے کے قریب پولیس نے شعیب کو شکیلہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس وقت وہ متعلقہ تھانے میں بند تھا۔ کل صبح اسے عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا۔ میں ابھی تھانے میں اس سے مل کر ہی آ رہا ہوں، جہانگیر بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کا اصرار ہے کہ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا دوں، پھر آپ معاملے کو سنبھال لیں گے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی قتل میں ملوث نہیں، لہٰذا آپ اسے باعزت بری کروا لیں گے، اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس نے تھوڑا رک کر امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بات کو آگے بڑھاتا ہوا بولا۔ وکیل صاحب، باسط تو اس قابل نہیں کہ اس کے معاملات میں کودا جائے، لیکن بھانجے کا رشتہ مجبور کرتا ہے۔ شگفتہ میری اکلوتی بہن تھی اور وہ بڑی قسم پرسی میں مری ہے۔ میں شعیب اور فوزیہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ اس نے عجیب سی نفرت سے مجھے دیکھا، پھر زہریلے انداز میں بولا، اچھا ہوا شکیلہ مر گئی، اس کا زندہ رہنا بہت سے زندوں کے لیے خطرناک تھا۔ میں نے کہا، وہ محض مر نہیں گئی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے اور الزام آپ کے بھانجے پر آ رہا ہے۔ گویا وہ جاتے جاتے بھی ایک کو تو لپیٹ ہی گئی۔ وہ یکدم بے حد گھبراہٹ کا شکار نظر آنے لگا۔ بیگ صاحب، آپ شعیب کے کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میں آپ کی فیس اور دیگر اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ میرا بھانجا بے گناہ ہے اور اس کی بے گناہی کو آپ ہی ثابت کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھ رہا ہوں جہانگیر صاحب، میں نے رسانیت سے کہا، لیکن اس معاملے میں ایک پیچیدگی ہے۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شعیب کا باپ زندہ اور موجود ہے۔ جب تک وہ اپنے بیٹے کی حمایت سے ہاتھ نہیں کھینچ لیتا، کسی اور کا اس معاملے میں کودنا سمجھ میں نہیں آتا۔ باسط کی بیوی قتل ہوئی ہے اور الزام اس کے بیٹے پر ہے۔ وہ بیچارہ اس وقت بڑی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا کہ مدعی بن کر بیٹے کو سزا دلوائے یا بیوی کے قتل کو بھول کر بیٹے کو بچائے۔ میرا خیال ہے آپ باسط سے بات کریں، بلکہ اسے میرے دفتر ہی میں لے آئیں۔ میں بھی اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ اپنا پورا زور شعیب کو چھڑانے پر لگا دے تو ہمارے لیے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میں تو اس کمضرف کے منہ نہیں لگوں گا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ جہانگیر کا اشارہ عبدالباسط کی طرف تھا۔ میں نے کہا، پھر تو معاملہ الجھ جائے گا۔ اس نے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں پس پردہ رہ کر آپ کے ذریعے شعیب کی رہائی کے لیے کوشش کروں؟ ہاں، ایسا ممکن ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر آپ کے لیے یہی مناسب ہوگا کہ آپ بیہائنڈ دا سین رہیں۔ میں شعیب کی وکالت کے لیے ایک راہ نکال لیتا ہوں، لیکن اس سے بھی پہلے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں تھانے جا کر شعیب سے ایک بھرپور ملاقات کروں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ متعلقہ تھانے جانے کو تیار ہوں، جہانگیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن آپ نے اس راہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جس پر قدم رکھ کر آپ شعیب کی وکالت کریں گے۔ میں نے بتایا، شعیب ایک عاقل و بالغ لڑکا ہے۔ پچھلے سال اس کا قومی شناختی کارڈ بھی بن چکا ہے۔ وہ ہر قسم کے قانونی معاملات کو بذات خود ٹیکل کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اپنا وکیل مقرر کر دے تو پھر سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے، اور وہ ایسا کرنے کا قانونی حق رکھتا ہے۔ اس اقدام کے لیے اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہی زیادہ مناسب رہے گا وکیل صاحب، جہانگیر نے تائیدی لہجے میں کہا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں شعیب
बस इस वबाल سے نکل آئے، چاہے میں پیش پردہ رہوں یا پس پردہ، میں آپ کی فیس سمیت تمام عدالتی اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل ترتیب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑی دیر ویٹنگ روم میں بیٹھنا ہوگا، میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ اگر عبدالباسط سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ اور بھی اچھا ہوگا، ذرا اس کے مونڈ مزاج کا بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ ناپسندیدہ لہجے میں بولا، اگر باسط اکیلا ملا تو ہی اس سے بات ہو سکے گی، وہ اس ناپاک حیوان کی اولاد فاروقی اس کے ساتھ کسی دم چھلے کی طرح ہر وقت بندھا رہتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر تلخ الفاظ میں بتانے لگا، جب آج دوپہر میں فوزیہ نے باسط کو فون کر کے شکیلہ کے قتل کے بارے میں بتایا تو اس وقت بھی فاروقی باسط کی دکان پر موجود تھا، پھر وہ اس کے ساتھ ہی گھر بھی چلا آیا۔ یہ بات شعیب کی زبانی مجھے معلوم ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس فاروقی کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہی ہوگا، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ جہانگیر میرے چیمبر سے اٹھا اور ویٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک 9 بجے کی رات ہم متعلقہ تھانے پہنچ گئے۔ جہانگیر اپنی موٹر سائیکل پر میری گاڑی کے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ میں چند ضروری کاغذات بھی ساتھ رکھ کے لایا تھا جن پر شعیب کے دستخط کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے شعیب کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کے لیے کون کون سے فارمولے آزما کر پولیس والوں کو رام کیا۔ یہ تذکرہ بارہا کیا جا چکا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب میں تھانے سے نکلا تو نہ صرف ضروری کاغذات پر شعیب کے دستخط لے چکا تھا بلکہ اس واقعے کے بارے میں بھی مجھے اچھی خاصی معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ میں نے شعیب پر واضح کرتے ہوئے کہا، مجھے امید تو نہیں کہ تمہارا باپ تمہیں کسی قسم کی سزا دلوانے کے لیے کوئی چارہ جوئی کرے، لیکن اگر اس نے مقتولہ بیوی کی محبت کے جوش میں ایسا کوئی قدم اٹھایا بھی تو تم گھبرانا نہیں۔ جہانگیر ماموں تمہاری پشت پناہی پر کمر بستہ ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں جانتا ہوں ماموں کو ہمارا بڑا خیال ہے۔ ہمارے سے اس کی مراد شعیب اور فوزیہ تھی۔ آئندہ روز پولیس نے ریمانڈ کے حصول کے لیے شعیب کو عدالت میں پیش کیا۔ میں ضروری تیاری کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ میں نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرا خرچہ جہانگیر اٹھا رہا ہے۔ بہرحال عبدالباسط نے معقولیت دکھائی اور میری وکالت پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ بہت ہی اعصاب زدہ اور خستہ حال دکھائی دیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ بھی اس بات کا خواہاں تھا کہ کسی طرح شعیب کو اس معاملے سے نجات مل جائے اور یہ اس کا عین فطری رد عمل تھا۔ اس کی تسلی کے لیے میں نے کہہ دیا، میں شعیب کے ایک انتہائی گہرے دوست کا انکل ہوں اور کم سے کم فیس پر یہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کئی مرتبہ میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے ادھر ادھر سے سنبل لے کر فاروقی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ اس روز عدالت میں موجود نہیں تھا۔ میں نے عبدالباسط سے فیس والی بات محض اس لیے کہی تھی کہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو، ورنہ میں نے سوچا تھا وہ تھوڑی بہت رقم بعد میں اسے لوٹا دوں گا۔ اس روز میں نے شعیب کی ضمانت کرانے کے لیے بہت زور مارا لیکن مجھے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی۔ عدالت نے 7 دن کی ریمانڈ پر ملزم شعیب کو پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کیس کے بارے میں آپ کو اہم باتیں بتاتا چلوں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی اور الجھن کا شکار نہ ہو۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ ابتدائی کارروائی ٹیکنیکل اور بور قسم کی تھی، لہٰذا میں اس کا ذکر گول کرتا ہوں۔ یہاں پر میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور استغاثہ کا ذکر بھی ضرور کروں گا۔ مقتولہ شکیلہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت 28 اکتوبر کی دوپہر 11 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب دم گھٹنا بتایا گیا تھا۔ مقتولہ کی گردن کو اتنی شدت سے دبایا گیا کہ سانس کی آمد و شد کا سلسلہ موقوف ہو کر رہ گیا۔ ازیں علاوہ مقتولہ کا چہرہ بری طرح زخمی ملا تھا۔ یہ زخم کسی تیز دھار آلے کی مدد سے لگائے گئے تھے۔ تعداد میں وہ کم و بیش 8 کٹ تھے۔ زخموں کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل مقتولہ کے لیے اپنے دل میں شدید نفرت رکھتا تھا۔ رپورٹ میں واضح تھا
کہ مقتولہ کے چہرے کو اس کی موت کے بعد بگاڑا گیا تھا۔ واقعاتی شہادتیں جائے وقوع پر اچھی خاصی افراتفری کی نشاندہی کرتی تھیں۔ مذکورہ بیڈ روم میں ابتری کے آثار تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہاں عظیم الشان دھما چوکڑی ڈالی گئی ہو۔ مقتولہ کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ملا تھا، جیسے اس نے خود کو بچانے کے لیے شدید چارہ جوئی کی ہو، اور اسی تگودوں میں اس کا لباس پھٹتا چلا گیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزم مقتولہ سے بے حد نفرت کرتا تھا، جیسا کہ عام طور پر جوان اولاد سوتیلی ماؤں سے کرتی ہے۔ شکیلہ کے اس گھر میں آنے کے بعد باپ بچوں سے دور ہو گیا تھا، اور یہ بالکل فطری بات تھی۔ عبدالباسط اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ مصروف ہوا تو بچوں کو اس سے شکایات پیدا ہو گئیں۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کہ سوتیلی ماں نے ان کا باپ ان سے چھین لیا ہو۔ جوانی میں خون کنپٹیوں پر ٹھوکریں مارتا ہے، اور شعیب جوان ہونے کے ساتھ خاصا جوشیلا اور جذباتی بھی واقع ہوا تھا۔ وہ مقتولہ کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھنے لگا۔ ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے جھڑپیں ہونے لگیں، اور ایک موقع پر ملزم نے طیش میں آ کر مقتولہ پر چاقو بھی تان لیا تھا اور کوئی خطرناک دھمکی بھی دی تھی۔ ملزم کو زیادہ غصہ اور افسوس اس بات کا تھا کہ اس سرد و گرم جنگ میں باپ اپنی بیوی یعنی ملزم کی سوتیلی ماں کی حمایت کرتا تھا۔ استغاثہ کے مطابق جب ملزم کو یہ یقین ہو گیا کہ سوتیلی ماں کے خلاف باپ اس کی ایک نہیں سنے گا، تو اس نے مقتولہ سے ایک بھیانک انتقام لینے کا منصوبہ بنایا۔ وہ موقع کی تاک میں رہا، اور بالآخر 28 اکتوبر کی دوپہر اسے یہ موقع ہاتھ لگ گیا۔ بیکار ہونے کے بعد عبدالباسط بے بس نہیں رہا تھا۔ جب گاڑی بک گئی تو وہ بسوں اور ویگنوں میں سفر کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ گھر سے دکان جانے کے لیے بھی بس وغیرہ ہی استعمال کرتا تھا، لہٰذا تھوڑا جلدی ہی نکلتا۔ وقوع کے روز وہ لگ بھگ 10 بجے گھر سے روانہ ہوا۔ اس سے پہلے فوزیہ اسکول جا چکی تھی۔ باسط کے جانے کے بعد ملزم اور مقتولہ گھر میں رہ گئے۔ ملزم ان دنوں فارغ تھا اور ناشتہ کر کے آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا تھا۔ باپ اور بیٹے میں اٹھ کھڑے ہونے والے سنگین اختلافات کے باعث دونوں میں برائے نام بات چیت رہ گئی تھی، لہٰذا باسط ملزم کے صبح سے گئے اور آدھی رات کو واپس آنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ جب ملزم رات گئے لوٹتا تو فوزیہ اس کے لیے دروازہ کھول دیتی۔ دونوں بہن بھائیوں میں ایکا تھا۔ استغاثہ کے مطابق وقوع کے روز یعنی 28 اکتوبر کو ملزم خلاف معمول ناشتے کے بعد گھر سے روانہ نہیں ہوا اور اپنے کمرے میں موجود رہا۔ اس فلیٹ میں 3 بیڈ روم تھے۔ ایک باسط اینڈ کمپنی کے قبضے میں تھا اور باقی 2 دونوں بہن بھائیوں کے استعمال میں تھے۔ ڈرائنگ روم کو سب مل جل کر استعمال کرتے تھے، جیسا کہ عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے۔ وقوع کے روز ملزم اپنے باپ کے جانے کا انتظار کرتا رہا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ عبدالباسط اپنی دکان پر پہنچ گیا ہوگا تو وہ اپنے بیڈ روم سے نکل کر مقتولہ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ آج وہ مقتولہ کو کسی عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ استغاثہ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا تھا کہ اس روز ملزم اپنی سوتیلی ماں پر مجرمانہ حملے کا منصوبہ بنا کر اس کے بیڈ روم میں گھسا تھا، لیکن مقتولہ نے بھرپور جد و جہد کے بعد اس کی مذموم کوشش ناکام بنا دی۔ اسی مدافعت اور مزاحمت میں اس کا لباس بھی پھٹتا چلا گیا۔ ملزم نے جب دیکھا کہ مقتولہ کسی بھی طرح زیر ہونے کا نام نہیں لے رہی تو اس کا جنون نقطۂ عروج پر پہنچ گیا۔ اپنے مقصد میں ناکامی نے اسے ایک ہیجان، ایک وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا تو اس نے اسی جنونی کیفیت میں مقتولہ کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بربریت پر بھی اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی اور اس نے مزید درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقتولہ کے چہرے پر کسی تیز دھار آلے کے کٹ لگا کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس کے بعد ملزم کے بیڈ روم سے وہ خون آلود چاقو بھی برآمد کر لیا گیا، جس کی مدد سے ملزم نے مقتولہ کے چہرے کی بے حرمتی کی تھی۔ یہ استغاثہ کی رپورٹ تھی اور ظاہر جانبدارانہ تھی۔ اس دعوے میں میرے موکل کو پھانسی پر لٹکانے کا مکمل مسالہ موجود تھا، اور مجھے ان حالات میں ملزم شعیب کو اس طرح بچانا تھا جیسے نہایت ہی صفائی کے ساتھ مکھن کے اندر سے بال کو کھینچ کر باہر نکالنا جاتا ہے۔
ایک بات کا میں ذکر کرنا بھول گیا اور وہ یہ کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کسی قسم کے مجرمانہ حملے کا شکار ہونے سے محفوظ رہی تھی اور یہ پوائنٹ کسی حد تک میرے موکل کی حمایت میں جاتا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا۔ ایکیوز باکس میں میرا موکل سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کا زندگی میں پہلی مرتبہ پولیس اور عدالت سے واسطہ پڑا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ شعیب خاصا اولو العزم لڑکا تھا۔ اس پر میرے ہمت بندھانے نے اسے اور بھی مضبوط اور پرسکون بنا دیا تھا۔ پھر ایک شے ہوتی ہے یقین۔ شعیب کو اپنی بے گناہی کا 101% یقین تھا اور اس کے سکون و اعتماد کا سب سے بڑا سبب بھی یہی تھا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا طویل بیان ریکارڈ کیا گیا، جس میں اس نے اپنا خاندانی پس منظر، والدہ کی طویل بیماری کے بعد موت، انکل فاروقی کا گھناؤنا کردار، مقتولہ کی اس گھر میں آمد اور باپ کے بدلتے ہوئے رویوں کا تذکرہ کیا۔ ایک طرح سے اس نے اس کیس کے بیک گراؤنڈ کو اجاگر کر کے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ملزم کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ اپنی جگہ سے ہلا اور جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد ملزم والے کٹہرے کے پاس آ گیا۔ وہ چند لمحات تک خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنی سوتیلی ماں شکیلہ سے شدید نفرت کرتے تھے؟ ہاں، یہ سچ ہے، ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور میں نے اس نفرت کے محرکات کا تفصیلی ذکر بھی کیا ہے۔ وہ عورت جن حالات میں ہم پر مسلط کی گئی تھی، اس کے نتیجے میں ہم اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ہم سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ میں اور میری بہن فوزیہ، ملزم نے جواب دیا۔ کیا تمہاری بہن فوزیہ بھی مقتولہ سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی؟ ایگزیکٹلی، وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ کیا تمہاری بہن اس نفرت کا اظہار بھی کیا کرتی تھی؟ فوزیہ ایک خاموش طبع لڑکی ہے، ملزم نے بتایا۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں اپنی ناپسندیدگی ظاہر کرتی رہتی تھی، مگر اس عورت کے سامنے آ کر کبھی اس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، اور اس کی کسر تم نے پوری کر دی، وکیل استغاثہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اس میز کی طرف بڑھ گیا جہاں سیلوفین بیگ میں ایک تیز دھار خون آلود چاقو رکھا تھا۔ چاقو کی دھار اور پھل پر موجود خون سوکھ کر سیاہ رنگت اختیار کر چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے مذکورہ بیگ اٹھا لیا اور واپس ملزم کے پاس آ گیا، پھر سیلوفین بیگ کو میرے موکل کی آنکھوں کے سامنے جھلاتے ہوئے پوچھا، کیا تم اس چاقو کو پہچانتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرا چاقو ہے، ملزم نے کسی قسم کی گھبراہٹ کا ظاہر کیے بغیر جواب دیا۔ چاقو کو پہچان لیا ہے تو یہ بھی بتا دو، اس کی دھار پر جمع ہوا خون کس کا ہے؟ میں نہیں جانتا، ملزم نے کندھے اچکائے۔ سنا ہے اس چاقو کی مدد سے اس عورت کے چہرے کو بنانے سنوارنے کی کوشش کی گئی تھی، لہٰذا یہ خون اسی کا ہوگا۔ بات کے اختتام تک اس کا لہجہ انتہائی کڑوا ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گھور کر اسے دیکھا اور معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم نے بالکل درست سنا ہے، چاقو کے پھل پر خشک ہو جانے والا یہ خون واقعی اسی عورت کا ہے جو تمہاری سوتیلی ماں اور اس کیس میں مقتولہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ تصدیق میں نہیں کر رہا بلکہ چاقو کے لیبارٹری ٹیسٹ نے اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ فنگر پرنٹس ٹیسٹ کے مطابق اس چاقو کے دستے پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ہیں۔